अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज द पर्ल ऑफ कुरान पारा नंबर 6 है। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर इज़्ज़त की हुर्मत क्या है, यानी ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा, कि दूसरों की गलती को उछालने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये काम हरगिज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं। क्योंकि शरीयत ने ताकीद की है कि किसी के अंदर बुराई देखो तो उसका चर्चा ना करो, बल्कि तन्हाई में उसको समझाओ, इल्ला ये कि कोई दीनी मसलहत हो। अलल ऐलान बुराई करना भी सख्त ना पसंदीदा है। एक तो बुराई का इर्तिकाब वैसे ही ममनू है, चाहे पर्दे के अंदर ही क्यों ना हो। दूसरा, इसे बरसरे आम किया जाए, ये एक मज़ीद जुर्म है। जालिम के जुल्म को तुम लोगों के सामने अगर देखा जाए तो बयान कर सकते हो, जिससे एक फ़ायदा तो ये मुमकिन होता है कि शायद वो जुल्म से बाज आ जाए या फिर इसकी तलाफ़ी की सही करे। दूसरा फ़ायदा ये है कि लोग इससे बच कर रहें। हदीस मुबारक में आता है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और कहा कि मुझे मेरा पड़ोसी जो है वो तकलीफ़ यानी ईज़ा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुम ऐसा करो कि अपना सामान निकाल कर बाहर रास्ते में रख दो। उसने चुनाचे ऐसा ही किया। वो जो भी वहाँ से कोई गुज़रता उससे पूछता कि पड़ोसी के ज़ालिमाना रवैये की वो वजाहत आगे से कर देता, तो सुनकर हर राहगुज़र उस पर लानत मलामत करता। पड़ोसी ने ये सूरत हाल देख कर मुआज़रत कर ली और आइंदा के लिए ईज़ा यानी तकलीफ़ ना पहुँचाने का उसने फ़ैसला कर लिया और उससे अपना सामान अंदर रखने की इल्तिजा की। सुन्ने अबी दाऊद में इसका ज़िक्र आता है। लिहाजा कोई शख्स किसी के साथ जुल्म या बुराई का इर्तिकाब करे तो शरीयत ने इस हद तक बदला लेने की इजाज़त दी है जिस हद तक उस पर जुल्म हुआ है। अब अगर देखा जाए तो आपस में गाली गलौज करने वाले दो शख्स जो कुछ कहें तो उसका गुनाह किस पे होगा? फिर पहल करने वाले पर, जिसने यानी पहले गाली दी। लेकिन बदला लेने की इजाज़त के साथ साथ अगर उससे बेहतरीन रवैया, और वो कौन सा है, मुआफ़ी और दरगुज़र को ज़्यादा पसंदीदा फरमाया गया है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद बावजूद कुदरत कामला के अफू दरगुज़र से काम लेने वाला है। इसीलिए फरमाया कि बुराई का बदला उसी की मिसल बुराई ही है, मगर जो दरगुज़र करे और इस्लाह कर ले तो उसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। हदीस में ये भी आता है कि मुआफ़ कर देने से अल्लाह ताला इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाते हैं। और आगे जब हम देखते हैं द पर्ल ऑफ कुरान में कि अंबिया में तफरीक ना करना, कि अल्लाह ताला ने हर नबी का एक मुकाम मुतय्यन कर दिया है और इसमें क्या करना है, उनके अंदर तफरीक करने से हमें बचना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अहले किताब के मुतालिक पहले गुजर चुका है कि वो बाज़ नबियों को मानते थे और बाज़ को नहीं। जैसे यहूद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ईसाइयों ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दरमियान तफरीक करने वाले ये पक्के काफिर हैं। और ईमानदारों का शेवा ये बतलाया गया कि वो सब अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, जिस तरह मुसलमान हैं कि वो किसी भी नबी का इनकार नहीं करते। और इस आयत से ये भी वाज़ेह होता है कि वहदते अदियान की नफ़ी होती है। हुर्मतों की पासदारी करना, कि अहले किताब की तरह हराम को हलाल नहीं करना, वरना फिर क्या होगा, उसे न सिर्फ आखिरत में सज़ा मिलेगी बल्कि दुनिया में भी वो सज़ा का मुर्तकिब होगा। मुश्तरका ज़िम्मेदारी क्या है कि तमाम रसूल खुशखबरी देने वाले और ख़बरदार करने वाले
بن کر آئے ہیں۔ تو جب ہم ان کو پیغمبر کہتے ہیں تو کہ وہ کیا کہتے ہیں آگے سے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے کے پیشتر تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں، الٹا عجیب سے اپنی طرف سے وہ کچھ تعویلیں گھڑ لیتے تھے۔ اور خیر اور بلائی جو ان سی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ حق قرآن اور حدیث کی شکل میں نازل ہوا، اسی کو آپ جانتے ہیں کہ ماننے میں ہی خیر اور بھلائی ہے، کیونکہ اس سے ہمارا دین مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر غلو کیا ہے، یہ دیکھیں نا، جب ہم کسی کو اس کے حق سے زیادہ، یعنی یہ غلو کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کیا کہ انہیں رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا اور ان کو حرام اور حلال کے اختیار سے نواز دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں اسی طرح غلو کرنے سے منع فرمایا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں بھی کیا کہا، اپنی امت کو متنبہ فرمایا، یعنی تنبیہ کی کہ مجھے اس طرح سے حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھایا۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ لیکن افسوس امت محمدیہ اس کے باوجود بھی اس غلو سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اور تثلیث کی جو نفی، عقیدہ تثلیث کیا ہے کہ تین خداؤں کو ایک ماننا۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ تو ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے کیا غلو کیا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ان کو بنا لیا۔ تو کیا یہ چیز صحیح تھی؟ انہوں نے اپنے عقیدے میں کیا ہے، بگاڑ پیدا کر لیا، یعنی اللہ کو اس کے اصل مقام الوہیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام رسالت پر رکھنا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی بنا دیا ان کو۔ تو کیا یہ شرک نہیں؟ یہ کھلم کھلا شرک ہی ہے۔ عبادت میں جو آڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کو کبھی بھی کیا کرنا ہے، آر نہیں سمجھنا، شرمندگی نہیں سمجھنی۔ نماز، زکوٰۃ، حجاب کے معاملے میں بالکل بھی شرمندہ نہیں ہونا کہ مجھے فلاں جگہ پر جاتے ہوئے اگر میں حجاب کر لوں گی تو مجھے وہ لوگ پہچانیں گے نہیں، یا پھر میرا مقام اور مرتبہ گر جائے گا، یا پھر میرا رشتہ نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بنیں گی، نہیں، کیونکہ یہ دیکھیں کہ قرآن ہر مشکل سے نکلنے میں ہمارے لیے واضح روشنی ہے اور مددگار ہے۔ مختلف مسائل کے حل کے لیے اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت کس وقت تک ممکن ہے، جب تک ہم اس پر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے اور مضبوط تعلق ہی سے اللہ کا فضل اور صراط مستقیم کی طرف ہم سب کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اب عقود کی پاسداری کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے سب وعدے پورا کرنا اہل ایمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ عقود یعنی عقد کی جمع ہے، جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد احکام الہی ہیں جن کا اللہ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، اور عہد و پیمان اور معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں۔
پھر شعائر اللہ کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کی مقرر کردہ محرمات کو حلال نہ کرنا، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں یا پھر عمومی طور پر حرام ہوں۔ تو تعاون کے میدان میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نیکی کے کام میں کسی کو دعوت دینی ہے تو اس میدان میں جھوٹ سے بچنا ہے، چوری، زنا، غلط دوستیوں پر کسی قسم کا بھی ساتھ نہیں دینا، بلکہ حق بات کو پھیلاتے چلے جانا ہے۔ نیکی اور بھلائی میں بھرپور ایک دوسرے سے تعاون کرنا اور مدد کرنا ہے۔ حرام کھانے سے بچنا ہے، مردار، خون، خنزیر غیر اللہ کے لیے یا پھر آستانوں کا ذبیحہ، درندے کا شکار، ان سب سے کیا ہے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ دیکھا جائے تو اب جو انعام سے مطلب کیا ہے کہ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے۔ اور البتہ جو حالت اگر ہم دیکھتے ہیں تو حالت احرام میں کن چیزوں کا شکار منع ہے کہ دیگر پرندوں کا شکار منع ہے، جو کہ جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے تو یہ بھی حلال، لیکن حالت احرام میں ان چیزوں کا، ان جانوروں کا شکار کرنا منع کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ شکار کیا ہوا یعنی کسی دوسرے کا شکار کیا ہوا جو حالت احرام میں نہیں ہے، اس کا ذبیحہ یا اس کا شکار جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں پھر تعاون کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سا آگے کام کرنا ہے کہ قسمت کا جو حال، جس طرح سے آج کل نجومی جگہ جگہ پہ بیٹھ کے تو ہر سڑک پہ آئے دن آپ لوگوں کو نظر آتے ہوں گے، تو ان کا یہ قسمت کا حال جاننا یہ بھی انتہائی گناہ ہے، کیونکہ اس شخص کی جو کہ نجومیوں کے پاس جاتا ہے تو اس کے 40 دن کی نمازیں جو سی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم ایک اپنی نماز کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ ہم ادھر سے نماز پڑھتے ہیں، ادھر سے غیبتوں میں، ادھر سے ساتھ ہی ہم برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی نمازوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک نماز سے دوسری نماز تک ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم نے ایک قسم کے ایک روزے کی کنڈیشن میں، روزہ کیسے یعنی جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، جو باز ہی رہنا ہے نا۔ روزے سے مراد کیا ہے کہ ہر ایسی چیز سے باز رکھنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں ہر چیزوں سے ایسے جیسے 500 یا کسی بھی ذریعے سے قسمت کا حال یا غیب کی خبر معلوم کرنا مقصود ہو تو وہ سب کیا ہے، وہ حرام کاموں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا دین آج مکمل ہو چکا ہے، یعنی دین مکمل ہو چکا اور اس میں کوئی نئی چیز کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو کسی دن دین تھا وہی آج بھی دین ہے، وہی دین آج بھی ہے ہمارے لیے۔ طیبات یعنی طیب کھانا پینا اور پاکیزہ عورتیں حلال ہیں، خواہ اہل ایمان میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے۔ وضو کے لیے دیکھیں، نماز کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ وضو۔ اور وضو جون سا ہے وہ ہمیں فرض ہے کہ ہر نماز سے پہلے اپنے جسم کے اعضاء یعنی وضو کی شکل میں ہم اپنا اچھی طرح سے اس کو پاک صاف کر لیں، جیسے منہ دھوئیں اور ایک مرتبہ یا پھر دو یا تین مرتبہ دونوں ہتھیلیاں دھونے، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد، یہ سب کام کرنے کے بعد جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جائے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے گدی تک لے جائے اور پھر وہاں سے آگے کو لائے جہاں سے شروع کیا تھا، اور اسی کے ساتھ کانوں کا مسح کر لے، اور اگر سر پر پگڑی یا عمامہ ہو تو حدیث کی روح سے موضوع کی طرح بھی اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وضو تو مطلب پہلے سے باوضو ہو تو نیا وضو کرنا ضروری نہیں، تاہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ وضو سے پہلے نیت کیا ہے، وہ فرض ہے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا ہم سب نے خیال رکھنا ہے۔ وضو
نماز کے لیے ضروری ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اعضاء کے چمکنے اور گناہ دھلنے کا ذریعہ ہے۔ پانی نہ ہو تو تیمم کی سہولت موجود ہے۔ تیمم کیسے ہے، اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کی شان میں یعنی صحیح بخاری میں اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ ایک سفر میں بیداء کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رکے رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی، جس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ اور عدل کیا ہے؟ دشمنی میں بھی ہم نے عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، متقی ہونے کی یہ علامت ہے۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ پر، اس کے مقام پر درست کر کے رکھنا۔ 12 نقیبوں کا حکم اقامت صلاح اور ادائے زکوٰۃ، ایمان بالرسل، اللہ کو قرض حسنہ دینے سے برائیاں کیا ہوں گی؟ دور ہوں گی اور جنت ٹھکانہ ہوگی۔ رضائے الہی کے جو طلبگار ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے اللہ کی رضا کی طلب اور تڑپ رکھنا۔ بنی اسرائیل کا انکار نیکی کے خیالات بے مقصد نہیں ہوتے، اسی لیے نیکی کے کسی موقع کو انکار کر کے گنوانا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اسے فوراً لبیک کر دیں کہ میں یا اللہ میں حاضر ہوں تیرے لیے کوئی بھی نیکی کا موقع، کہ اگر آپ کو کوئی بھی فن، کوئی بھی صلاحیت آتی ہے تو اس کار خیر میں نیکی کے کام میں اپنے آپ کو انوالو کر لینا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ کسی بھی کام کی قبولیت کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جس طرح سے ان دونوں بیٹوں کے ذمہ کیا تھا کہ ایک نے انکار کیا اور ایک نے کیا؟ قربانی کی، تو قبولیت کے لیے اسے پورے اخلاص کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ پھر ہی جب نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو آپ کی قربانی بھی قبول ہوتی ہے۔ اور حسد جیسی بری بلا سے ہمیں بچنا ہے، جس نے بھائی کی جان لینا آسان کر دیا۔ خود کو حاسدین میں شامل ہونے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، کیونکہ حسد جونسا ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور وسیلہ، نیک اعمال کے ذریعے جو وسیلہ، لیکن ہم نے وسیلے کا مطلب اور مفہوم کچھ اور ہی جان رکھا ہے، جبکہ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور کامیابی کے لیے مزید کوشش کرتے رہنا ہے۔ مال کی حرمت کو پامال کرنے پر ہاتھ کاٹ دینے کی جو سزا ہے، چوری جیسے جرم کو روکنے کے لیے کیا ہے؟ بہت ہی ضروری ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس کو پہلے سزا دی جائے، کیونکہ دین سے روح گردانی کی سزا جون سی ہے وہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ نئے لوگوں کو ضرور موقع دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے محبت کرے گا جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو وہ کوئی بھی غلط کام یا گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ سچی دوستی اگر اللہ سے رکھنی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے ہمیں رکھنی چاہیے۔ دین کو کھیل بنانے والے اور کفار سے نہیں ہماری دوستی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، یا کافروں نے۔ تو اپنی زندگی میں ہمیں اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو برے کاموں سے بھی روکنا ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں تکبر سے بچنا ہے۔ نصارہ کی تعریف ان کے تکبر نہ کرنے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ انصار اللہ، تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، لہٰذا تکبر سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ تو چلیے آئیں، اللہ نے جن حرمتوں کی پاسداری کا حکم دیا ہے ان کا ہم سب نے لحاظ کرنا ہے، اور یہی دیکھیں یہ قرآن کا فہم ہے جو ہمیں اس میں انشاءاللہ تعالی حاصل کرنا ہے، سن کر کہ کون سی چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، حلال اور حرام کو واضح کر کے بتا دیا گیا ہے، اور بھلائی کیا چیز ہے۔ ہمیں سب چیزوں کا احترام کرنا ہے اور ہمیں برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔